अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदेद। वोसा टी वी के न्यूयॉर्क स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने का इरादा रखते हैं और वो इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। सियासी जमातों के इत्तेहाद भी हो रहे हैं। सियासी हरीफ जो कल एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करते थे, अब मफादात के पेश नज़र एक दूसरे से बगलबीर भी होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बावजूद इसके कि शहर इक़्तिदार के हालात उनके लिए अभी खासा मवाफ़िक नहीं। दूसरी जानिब कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, बलोचिस्तान से बाप पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को अपने साथ मिलाने के लिए तमाम सियासी जमातें सफ़बंदी में मसरूफ़ अमल हैं। ताहम उनके मुतालबात भी सामने हैं। उस पर किस तरह अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर तजियाकार रशीद जमाल साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जारी सियासी माहौल की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर कराची से सीनियर तजियाकार रशीद जमाल साहब को खुश आमदीद कहेंगे। रशीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर इंतखाबात भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान की तारीख रही है कि इंतखाबी नताइज को बेशतर जमातें तस्लीम नहीं करती, मुअतरिज़ रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, एक तो ये तो अंदाज़ा हो रहा लोगों में अभी बेचैनी है इस बात पे कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि इलेक्शन का होना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और ख़ासतौर पर माशी जो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो इदारे, वो आलमी इदारे जो पाकिस्तान को कर्ज़ देते हैं, उनका पहली डिमांड तो यही है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो कि जिससे ये आगे जो IMF और दूसरे इदारे जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं या पाकिस्तान का जो कर्ज वापस जाना है उसकी किस्तों का सिलसिला बन सके, तो इस हवाले से तो पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरी हुकूमत की तो ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन तो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो इलेक्शन के अंदर सियासी जमातों की तो जो तोड़ जोड़ चल रही है और जो मामला चल रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो है वो फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नज़र आती है, जिसे हर तरह का बेनिफिट देता हुआ नज़र आ जा रहा है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के अंदर फील्ड तैयार करते हैं और जो ये फैसला करते हैं कि किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, वो कुव्वतें जो है इस वक्त जो है उनका झुकाव जो है यकीनन तो अब नज़र आ रहा है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ है। और उसके साथ उन्होंने जो ग्रुप बनाया है, जो वो जिसका अलायंस करना चाहते हैं, उसमें वो MQM को भी शामिल करना चाहते हैं। इस तरह वो जो खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी जमात को शामिल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान से बाप पार्टी उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा क्या कहते हैं कौन सी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार के जो है हुमा उसके सर पे बैठती। लेकिन जो अभी अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो गैस किया जा रहा है, लोग तजियाकार यही कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता, आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर होंगे या नवाज शरीफ होंगे? अच्छा रशीद जमाल साहब, नवाज शरीफ जो बिसात बिछा रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से वो आए हैं और उन पर जो मुकदमात थे वो भी तबातुर के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजाना होगा कि उन्हें बहुत रिलीफ मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इस बात में तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान की अदालतों का ये जो हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती रही है कि वो वक्त और हालात के तहत और वो जो इदारे जो कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से अपना रोल अदा कर रहे हैं, और वो सब लोग जो है इस वक्त जो है एक सियासी जमात जो कि मुस्लिम लीग नून है उसको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और अदालतें भी जो है नज़र आ रहा है कि उनका झुकाव जो है, यही अदालतें थी, यही जो है वो स्पेशल कोर्ट्स होते थे, इन्हीं जजेस ने जो इमरान नवाज शरीफ साहब को जो है वो
اسپیڈی ٹرائل کر کے جو ہے ان کو سزا دی تھی اور پھر 5.5 سال تک وہ پاکستان سے باہر ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ہے نا یہی فیلڈ تیار کی گئی تھی عمران خان صاحب کے لیے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور یہ تمام عدلیہ اور تمام جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری بیوروکریسی اور تمام وہ لوگ جو کہ الیکشن کمیشن، یہ سب لوگوں نے مل کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انت تک جدوجہد کی، اور پھر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم پاکستان بنائے گا. جبکہ پنجاب کے اندر مسلم نون کی بڑی اکثریت تھی اور وہاں ان کی جماعت کا وزیر اعلیٰ آنا تھا، لیکن کیونکہ ایک توڑ جوڑ کی پاکستان کی سیاست کا روایت رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو سپورٹ کرے گی. اس میں ایک مسلم لیگ، ایک تو ایم کیو ہے جس کا کراچی کے اندر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ کراچی کی 21 سیٹوں میں سے یقیناً جو ہے 10-12 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا، اور ان کو وہ سیٹیں ملیں گی. اسی طرح خیبر پختونخوا سے بھی ان کو جو سپورٹ ملے گی، اور پھر یہ جو ہے آپ کا بلوچستان سے ایک بہت بڑا جو ہے جو ایم این ایس کا ہے وہ ان کا جھکاؤ ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ مل بھی رہے، اور وہاں سے ان کی کامیابی یقینی بنائی جائے گی. اور اس طرح ایک بہت آسان طریقے سے جو ہے الیکشن سے پہلے ایک ایسا جو ہے سمجھے سیاسی پلیٹ فارم تیار ہو چکا ہوگا جو سب مل کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو وزیر اعظم پاکستان بنا سکتے ہیں. اچھا رشید جمال صاحب، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ میں اثر نہ آنے کا رونا روتی ہے، دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بننے کا خواب سجائے بیٹھے ہیں. کیا وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں گے؟ نہیں، ابھی تو جو سیاست کے اندر جو ان کی عمر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ابھی ان کو مزید 10 سال لگیں گے، کیونکہ بیس تو پوری جو مسلم لیگ جو چلا رہے ہیں وہ یقیناً آصف زرداری صاحب چلا رہے ہیں، جو وفاق میں تمام معاملات کو طے کرتے ہیں. جبکہ سندھ کے اندر آصف زرداری کی جو بہن ہے، جنہیں ادھی کے نام سے مشہور ہے، وہ تمام معاملات کو یہاں طے کرتی ہے حکومتوں کو. اور جو ان کا جو معاملات ہیں کیا کہتے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فیلڈ دی جائے جس کے ہم آزادی سے جو ہے الیکشن میں اپنا حصہ لے کے، تو لیکن پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے کہ سندھ کے اندر تو پراپر ان کا اختیارات ہے، وہاں تمام آپ نے آنے والے الیکشن میں ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے جس میں حفیظ نعیم صاحب کو جس طرح ان کو جو ہے وہ میئر بننے سے روکا گیا ہے، اور ابھی الیکشن ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ مرتضی وہاب کامیاب ہوئے، تو ون سائیڈڈ الیکشن تھا. اس میں جو ہے وہ جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے آپ جو یہ جو بیوروکریسی تھے ان سب نے مل کے جس طرح جو ہے وہ گراؤنڈ بنایا تھا پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کا، تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، بہت آسانی سے جیت سکتے. اب رہا وہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ انہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کچھ جو ہے وہ سیٹیں مل جائیں، جہاں وہ آصف زرداری صاحب پہلے بھی جو ہے اپنے جادو سے جو ہے وہاں کے جو ہے معاملات کو طے کرتے رہے، وہاں کے ایم این ایس کو خریدتے رہے. لیکن اس دفعہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہاں کے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ معاملات طے کر لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. اچھا رشید صاحب، آئندہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے سب کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا ناگزیر ہے. ایسے حالات میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں اور انہیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عام تجزیہ نگار جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے جو ووٹرز ہیں، جو کراچی کے جو لوگ ہیں، ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی مسئلہ ہے پانی، بجلی، گیس، نوکریاں اور یہ معاملات ہیں. لیکن یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ تو 18ویں ترمیم کے تحت تمام اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو صوبائی حکومت 15 سال سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہی، اور ایم کیو ایم جو ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ پہلے لٹکے رہے، ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی دباؤ کے بعد پھر وہاں سے ان کے ساتھ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، تو پھر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پی ٹی ایم بنی ان کا حصہ بن گئے. تو وہاں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں، اگر آپ ایم کیو ایم کراچی سے 14 16 18 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت بھی جاتی ہے، اور ان کو وہاں سے وفاق سے 3 وفاقی یا 2 وفاقی وزارتیں مل جاتی ہیں، 2 معاون خصوصی مل جاتے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائے کہ اس سے کراچی کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یقیناً چند نوکری ملیں گی، چند لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پراپرلی جو کراچی کی عوام ہے جس میں تمام قومیتیں آباد ہیں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو جو ہے الیکشن سے پہلے کوئی اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں تقریباً پہلی دفعہ ہوگا 40 سالہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں کہ ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑنے جا رہی. تو یہ ایم کیو ایم کی کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے
اس طرح اپنے آپ کو الیکشن سے پہلے ایم کیو نے اپنا سارا جھکاؤ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے نظر یہی آتا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے اندر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, وزیر اعلیٰ سندھ انہی کا ہوگا, تو پھر ایم کیو 5 سال کے لیے مزید جو ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے گی, کیونکہ پہلا اسٹیج جو کہ بلدیاتی سسٹم تھا وہاں بھی ایم کیو نے اپنے آپ کو الیکشن سے باہر نکال کے ایک بڑی سیاسی غلطی کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے قبل انہوں نے جس طرح پورا اپنا جھکاؤ مسلم لیگ نون کے ڈھڑے میں ڈال دیا اور ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی کے عوام کو نقصان ہوگا, لیکن فائدہ ایم کیو کو ہوگا. اچھا ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رشید جمال صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. رشید صاحب, بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں مشروط حمایت سامنے آئے گی کیونکہ بیشتر جماعتیں وہاں وزارت اعلیٰ کی خواہش رکھتی ہیں. کس جماعت کی خواہش پوری نظر ہوتی آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے وہاں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری جو ہے جو قوتیں ہیں, طاقتور قوتیں ہیں, وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. بلوچستان کے بہت سینسیٹیو معاملات ہیں, وہاں کسی کو ایک جو ہے وہ وزارت اعلیٰ تو بہت بڑی جو ہے وہ پوسٹ ہے, وہاں جو ہے ڈی سی کی بھی پوسٹنگ کے حوالے سے بڑی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے. اور کیونکہ جو جس طرح کا بلوچستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ وہاں سے 3 جو ہے وہ کارنر سے جو ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی, نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک طرف افغانستان سے وہاں پہ مداخلت ہوتی ہے, ایک طرف ایران سے مداخلت ہو رہی ہوتی ہے, پھر یہ خود انڈیا کی مداخلت جو ہے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. تو وہاں جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ اس چیز کو بڑا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ جو ہے الیکشن کی صورت میں کسی طرح وہاں ان جگہوں پہ نہ پہنچے جو پاکستان کے سینسیٹیو پوسٹ ہیں. تو وہاں ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے, اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یقیناً طور پہ اوبلائج کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو جو ہے ان کی مدد یا حمایت کی جاتی ہے جو لوگ جو ہے پیور پاکستانی ہیں اور پاکستان کی فوج افواج کے ساتھ اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں اور جو ہے علیحدگی پسندوں کی کہیں نہ کہیں ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سے پہلے کوئی بھی ایسی بات کی جا سکے کہ جو ہے کس جماعت کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آئے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب مسلم لیگ کے دور میں 2 وزیر اعلیٰ آئے, ڈاکٹر مالک آیا اور اس کے بعد دوسرے صاحب وزیر اعلیٰ بنے, تو ایک کمٹمنٹ کے تحت بنے تھے کہ 3 مہینے 2.5 سال آپ نے وزارت اعلیٰ رہنی ہے, 2.5 سال آپ نے لی, تو ایک مینج سسٹم تھا. ابھی بھی یہی معاملات ہے. تو بلوچستان کی سیاست کو آپ پاکستان کی سیاست سے ہٹ کے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں کی سیاست جو ہے پاکستان کی دیگر صوبے سے بالکل ہٹ کے ہوتی ہے. اچھا رشید جمال صاحب, بادی النظر 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. دونوں جماعتوں کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں. کیا ان دونوں جماعتوں میں سے ہی ایک وزیر اعظم سامنے آئے گا یا پھر کوئی اور پاکستان کے لیے اسٹریٹجی مرتب دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ابھی جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی امیدوار, ہاں لیکن وہ خواہش مند تو ہوں گے. لیکن جو ابھی آج کی صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر, اس کے اندر جو سارا جھکاؤ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. وہ پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایم کیو کو بھی سپورٹ کریں, پھر بلوچستان کے اندر جو ہے پاپ پارٹی اور دیگر جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ اور یہ تمام جماعتیں مل کے جو ہے وہ ایک ایسے امیدوار کو چننے میں کامیاب ہو جائیں گی جو کہ ایک پاکستان کے لیے ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جب تک نواز شریف صاحب کے تمام مقدمات ختم نہیں ہو جائے اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ کس کو اپنا وزیر اعظم کے لیے نامزد کرے گی. لیکن ایک عام رائے ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے چلے اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور پھر خود اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہی ہے. ماضی میں بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے, اور ہو سکتا ہے کہ صدارت کے لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا نام آ جائے. نہیں, شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں اس عہدے سے اس جو ہے دستبردار ہوتا ہوں اور وزارت عظمیٰ کے نون لیگ کے امیدوار تو صرف نواز شریف ہی ہیں. دیکھیں یہ الیکشن کیمپین تک کی بات ہوگی. الیکشن کیمپین کے بعد جب یہ سب چیزیں بنتے ہیں, کیونکہ الیکشن کے لیے اگر آپ شہباز شریف کا نام آ جائے گا تو ووٹر کا رجحان کم ہوگا, کیونکہ نواز شریف کا اپنا ایک جو ہے وہ مقبولیت ہے, ان کا ایک لوگ پسند کرتے ہیں. پھر جس طرح انہوں نے 5 سال
جلا وطنی گزاری اور پھر جس طرح ان کا ایک رول رہا ہے، انہوں نے بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، تو اور ان میں جو ہے لچک نہیں ہے سیاست میں. تو ابھی آنے والا میں نے یہ کہا نا، ابھی الیکشن جب تک نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو جاتے، وہ کسی جگہ سے کامیاب نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ کہنا حتمی کہنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ آیا آنے والا وقت میں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا نہیں. یہ الیکشن سے کچھ عرصے پہلے ہی پتہ چل پائے گا، جب نواز شریف صاحب کے جو ہے کاغذات نامزدگی منظور ہو. لیکن اس تمام سیاست کے اندر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں آپ جو بہت اہم جو پارٹی رہی ہے جو وہ ہے تحریک انصاف، آپ اس کو مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن ان کا ووٹر جو ہے وہ بڑا متحرک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں مقابلہ ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا. بظاہر تو تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس عالم میں وہ کیسے جو ہے کہ انتخابی عمل کا حصہ بن سکتی ہے؟ دیکھیے، انتخابی جو عمران خان نے لائحہ عمل تیار کیا ہے، اس میں انہوں نے بے شک یہ دو ان کے پاس تھے کہ اگر عمران خان نااہل قرار دیے جائیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ انہوں نے نمبر 2 پلان تیار کیا. اس میں جتنے پاکستان کے لائرز تھے، وکلا ہیں، ان تمام کو وہ ٹکٹس دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا اس کا پوری کمپین جو ہے، جو بھی سیاست کا محور ہے، جو بھی سیاسی چیزیں چل رہی ہیں، وہ اس وقت تمام مختلف لائرز جو ہے وہ رہنما ہے، وہ کر رہے ہیں. اور جو بیسک سیاستدان ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے یا ہیں کچھ لوگ جو بچے ہیں، وہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے اور وکلا اس چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ کھڑا تو کریں گے. جیسے میں کراچی کی بات کروں، یہاں تو لوگوں نے اپنے پیپر تیار کر لیے ہیں، اور ہر سیٹ پہ 2 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے. یہاں کراچی میں تو بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مضبوطی سے ہر چیزوں کو جو ہے پراپر الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آئے، آپ اس کو جو ہے سیاسی پابندی سیاست میں حصہ لینے سے منع نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. ہاں، رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن جب کمپین چلتی ہے، پھر تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی، اور عوام کی جو ہے جذبات میں اس بہاؤ میں وہ بہہ جاتی ہیں تمام یہ رکاوٹیں. بحیثیت تجزیہ کار آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے باہر نکالنے کے لیے کس جماعت کے پاس صلاحیت ہے جو پاکستان کو اقتصادی صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی یقیناً ماضی کی اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں یقیناً مسلم لیگ نون ہی فرسٹ نمبر پہ نظر آتی ہے، جو پاکستان کو جو ہے اس بحران سے نکال سکتے. لیکن اس کے اندر سب سے اہم رول جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان کا ہوگا، کیونکہ پاکستان سے باہر جتنی جو ممالک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، اور وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ ہمارے افواج پاکستان پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو ماضی میں آپ نے دیکھا، چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ باقی عمران خان کا دور ہو، یا پھر اس کے بعد ابھی کرنٹ جو بھی شہباز شریف صاحب کا دور حکومت تھا پی ڈی ایم کو، اس کے اندر بھی جو ہے جو لونوں کی جو امداد لینی تھی، یا جو لون کو دوبارہ جو ہے شیڈول کروانا تھا، جو ہمارے اسلامی ملک تھے، جو ہمارے پڑوسی ملک تھے، خاص طور پر چین نے جس طرح پاکستان کو مدد کی، اس میں یقیناً ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کا رول بہت اہم تھا. اور ابھی آپ نے دیکھا آرمی چیف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر افواج پاکستان کے سربراہ بھی شامل ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، اس میں جو ہے بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. وہ پاکستان کے بزنس کو اور اور کاروباری حضرات کو ایک بہتر پلیٹ فارم، ایک بہتر ماحول دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر دور آیا، تو اس کے اندر جو پاکستان آرمی اور ان کے جو دوست، جو ان کے جو قریبی رفقا ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، انہوں نے پھر دیکھا کوشش کی. تو اور اس کے بعد پاکستان میں ڈالر جو 330 تک چلا گیا تھا، وہ 260 270 تک چلا گیا. اسی طرح مہنگائی کافی حد تک پاکستان میں کم ہوئی، پھر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. لیکن جو برڈن پاکستان پہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں پاکستان پہ چڑھا، پھر 1.5 سال جو ہے وہ شہباز شریف کے دور میں وہ چیزیں بہتر نہ ہو سکی. اس 5 سال کا برڈن کو آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے کے اندر، جو 3 مہینے کے اندر آرمی چیف اور ان کے لوگوں نے کافی چیزیں بہتر کی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم کوئی بھی آ جائے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاکستان آرمی اور ان کے اداروں اور جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول ہوگا، اور وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ بہتر انداز میں کریں گے. اور خاص طور پہ جو پاکستان جو جس طرح قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل تیار ہوگا. بہت بہت شکریہ رشید جمال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ٹیم 4 سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت.
اللہ نگہبان.